बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि ये जहां आज हम खड़े हैं ना, ये रातों रात नहीं हुआ कि आप कहें कि ये रातों रात जिस तरह कोई हादसा हो जाए। इस पे हमारे हुक्मरानों ने वो बड़ी मेहनत की है इस मुल्क को तबाह करने में, इस मुल्क को तोड़ने में, इस मुल्क के अवाम की जिंदगी अजीरन बनाने में बड़ी मेहनत की है। और ये सिलसिला सिर्फ लियाकत अली खान तक ठहरा था। फिर एक स्पैर लियाकत बाग में गोली चली, गोली चलाई सैयद अकबर ने, गोली जाकर लगी खान लियाकत अली खान को। और ये आज तक मुहिम्मा है कि सैयद अकबर जो कातिल था वो इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी में पहली सफ़ों में कैसे चला गया और फिर किस तरह उसने वहाँ पे गोली चला दी। और फिर अगला सवाल ये है कि कातिल को उसी जगह पर क्यों मार दिया गया और डीएसपी नजफ खान को किस खिदमत के ओज़ तरक्की दे दी गई। ये सारे सवालात हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह वो ट्रेन का कांटा तब्दील होता है, ट्रेन का कांटा तब्दील हो गया और ये मुल्क वो भूल भुलैयों में या एक जादू नगरी में वो दाखिल हो गया। आज जिस हुक्मरान का आपके सामने जिक्र करना है उसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि वो पाकिस्तान बनने से पहले वो बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, वो फाइनेंस के बंदे थे। उनको सियासत का कुछ जो है वो पता नहीं था कि हम उनको गिला करें कि उनको जो है ना वो सियासत आती थी। सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन सियासतदानों ने मिलकर जो है वो उनको मुसल्लत कर दिया। उनकी सेहत ख़राब थी, उनको जो है ना वो लकवा था, उनकी ज़ुबान कमज़ोर थी, उनके अल्फाज समझ नहीं आते थे। एक अमरीकी नर्स थी बोरल, और तो किसी को कोई समझ नहीं आती थी गवर्नर जनरल साहब की। ये बोरल थी जो अपनी मर्जी के तर्जमे वो जो है वो बताती थी। और पूरे 1 साल तक इस मुल्क पे वो मिस बोरल जो है वो हुक्मरानी करती रही और अपनी मर्जी के तर्जमे करती रही। जी, मैं जिक्र कर रहा हूं पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद का। गुलाम मोहम्मद, जिस तरह मैंने बताया, पाकिस्तान बनने से पहले टाटा कंपनी में थे और उस वक्त गुलाम मोहम्मद की तनख्वाह 10,000 रुपए थी। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो गुलाम मोहम्मद वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो गए। इससे पहले पाकिस्तान बनने से पहले ये गुलाम मोहम्मद ही थे जिन्होंने कायद आज़म को मशवरा दिया था कि वो खान लियाकत अली खान को, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो शामिल हुई हुकूमत में, तो उन्होंने मशवरा दिया था कि खान लियाकत अली खान को वज़ीर ख़जाना बनाया जाए और उनको वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। और हिंदुस्तान की तारीख का आज तक सबसे बेस्ट बजट और एक गरीब दोस्त बजट वो खान लियाकत अली खान ने पेश किया, जिसमें उन्होंने हिंदू बनियों की चीखें निकलवा दी। सारे के सारे टैक्सेस उन्होंने अमीरों पे लगा दिए। और उस वक्त गुलाम मोहम्मद जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे खान लियाकत अली खान के। तो फिर जिस तरह मैंने अर्ज किया कि टाटा में उनकी 10,000 तनख्वाह थी, जब उन्होंने टाटा को छोड़ने का फैसला किया तो टाटा वालों ने उनको पहले 15,000, फिर 25,000 और फिर 50,000 की ऑफर की कि आप न जाएं। और यह भी आपको बता दूं कि जब 50,000 की गुलाम मोहम्मद को ऑफर हो रही थी, उस वक्त वहां पे 50 रुपए का तोला वो सोने का था। तो आप अंदाजा करें कि 50,000 कितनी तनख्वाह थी। लेकिन फिर गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान बना, पाकिस्तान आ गए और फिर जल्दी जल्दी कायद आज़म लियाकत अली खान
اور پھر سیاستدانوں نے، وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، ان کی زبان لڑکھڑاتی تھی، سیاستدانوں نے ایک اپنی طرف سے بہت زبردست چال چلی تھی۔ سیاستدانوں نے، وہ چال کیا تھی کہ انہوں نے ایک بیمار شخص کو، ایک معذور شخص کو یہ سمجھ کر سیٹ پہ بٹھا دیا کہ اب ہم موجیں کریں گے، گورنر جنرل وہ برائے نام ہوگا۔ لیکن بقول قدرت اللہ شہاب صاحب کے کہ انتہا درجے کے عیش پرست اور انتہا درجے کے سازشی غلام محمد جب اقتدار پہ آئے تو انہوں نے اپنا اصل رنگ دکھایا۔ نہ ان کو سیاست کا پتہ تھا، نہ پاکستان کی تحریک میں ان کا کوئی کردار تھا۔ ان کا کردار صرف یہ تھا کہ وہ 50,000 کی نوکری چھوڑ کر وہ پاکستان آئے تھے۔ اب ہر کسی کو گالیاں دینا اور فائلیں بات بات پہ منہ پہ دے مارنا، یہ غلام محمد کا وہ پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اور ان کے ساتھ اٹیچ تھی مس بورل۔ کبھی وہ مس بورل کے ساتھ ڈنر کرتے، ایک دفعہ ان کو ڈنر کی دعوت دی مس بورل کو، اور مس بورل نے کیا کیا کہ وہ ڈنر پر اپنے ساتھ اپنی ماں کو لے آئیں۔ تو گورنر جنرل صاحب کا موڈ بالکل خراب ہو گیا اور وہ ناراض ہو گئے اور وہ انہوں نے شاؤٹ کیا۔ اگلے دن مس بورل جو ہے وہ آئیں اور انہوں نے غلام محمد کے سامنے فائلیں پٹخ دیں اور دور بیٹھ کر رونے لگی۔ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جا کر مس بورل کو تم مناؤ، یہ گورنر جنرل ہے پاکستان کا۔ تو شہاب صاحب نے جا کر مس بورل کو منایا اور گورنر جنرل کی جو ہے وہ خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ ہاں، ایک اور قربانی تھی۔ ایک قربانی یہ تھی کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ وہ بنایا گیا غلام محمد کو، اور غلام محمد کی جو تنخواہ تھی وہ 3,000 روپے رکھی گئی تھی، حالانکہ وہ 50,000 روپے جو ہے وہ چھوڑ کر آئے تھے۔ اس کے بعد لیاقت علی خان کی وفات کے بعد 17 اکتوبر 1951 یہ وہ دن تھا جب ناظم الدین کو، خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور غلام محمد کو گورنر جنرل جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ پھر 1953 میں ختم نبوت کی تحریک شروع ہو گئی اور لاہور میں مارشل لا وہ لگانا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی غلام محمد نے ممتاز دولتانہ اور وزیر اعلیٰ اور ناظم الدین وزیر اعظم کو برطرف کر دیا، اور پھر سارے اختیارات اپنے پاس جو ہے وہ سنبھال لیے۔ اس دوران ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا، وہ یہ کہ خواجہ ناظم الدین جب برطرف ہوئے تو اپنے مکان پر آ کر، ابھی ان کی عادتیں پرانی تھی، انہوں نے ملکہ برطانیہ کو فون کیا اور ان کی منت سماجت کی کہ کسی طرح ان کو بحال کرایا جائے۔ یہ ذرا پاکستان بن رہا ہے، آپ خود دیکھیں، جو آج تک ہماری گھٹی میں غلامی پڑی ہے۔ بہرحال غلام محمد کو پتہ چل گیا، غلام محمد نے ناظم الدین کے سارے فونز کٹوا دیے اور اس کے گھر کے باہر فوجی پیرا لگوا دیا گیا۔ نہ اب اس کو جو ہے وہ ریڈیو میسر تھا، نہ فون میسر تھا، اور ناظم الدین نے آخری پیغام میں قوم کو یہ کہا کہ وہ روزے رکھیں، رمضان تھا، اور جو ہے وہ اللہ پاک سے رجوع کریں۔ اس کے بعد انہوں نے، غلام محمد نے، ایک امریکہ سے وزیر اعظم امپورٹ کر لیا، محمد علی بوگرا۔ محمد علی بوگرا کو امپورٹ کر لیا گیا اور اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اب محمد علی بوگرا وہ ایک نیب کاسد کے طور پر غلام محمد کے کام کرتے، یعنی اس کی ایک مثال ہے کہ امریکہ نے ہمیں چند انجن دیے، ریلوے انجن، تو وہ وصول کرنے کے لیے گورنر جنرل صاحب گئے، وزیر اعظم کو نہیں پتہ تھا۔ گورنر جنرل جب جا رہے تھے تو اچانک پتہ چل گیا وزیر اعظم کو، محمد علی بوگرا کو۔ محمد علی بوگرا نے ایک فوجی سے موٹر سائیکل لیا اور موٹر سائیکل پر گورنر جنرل کی گاڑی کے آگے موٹر سائیکل چلانا شروع کر دیا اور لوگوں کو کہتے رہے ہٹو بچو ہٹو بچو، پیچھے گورنر جنرل اور آگے
اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت تو بہت بڑا تھا، مشرقی پاکستان بھی تھا، اس کا وزیر اعظم وہ گورنر جنرل کی گاڑی کے آگے ہٹو بچو کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ محمد علی بوگرا نے اسمبلی میں مشورہ کیا کہ گورنر جنرل کے اختیارات کو کم کیا جائے۔ یہ بات غلام محمد کو پتہ چل گئی، اور پھر کیا ہوا؟ غلام محمد نے گورنر جنرل ہاؤس میں محمد علی بوگرا کو وہ بلوایا اور لٹرلی ان کی کنپٹی پر گن رکھ کے اسمبلی توڑوانے کی قرارداد پر سائن کرا لیے، اور اس طرح پاکستان کی پہلی اسمبلی جو ہے وہ توڑ دی گئی، اس کے محمد علی بوگرا کے جو ہے وہ کنپٹی پہ پستول رکھ کے۔ اسمبلی کے جو اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین نے اسمبلی کے ٹوٹنے کو سندھ ہائی کورٹ میں وہ چیلنج کر دیا، اور غلام محمد کا اتنا زیادہ روب تھا، غلام محمد کا اتنا زیادہ دبدبہ تھا کہ اسپیکر صاحب یعنی مولوی تمیز الدین صاحب وہ برقع پہن کر اور سائیکل پر وہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوتے اور اپنی اسمبلی کا کیس لڑتے۔ یہ پاکستان کی بنیادیں ہیں۔ اور پھر شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ پسند تھی گورنر جنرل صاحب کو وہ شراب تھی۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک بندے کو لقوہ ہے، ایک بندے کو فالج ہے، زبان اس کی کام نہیں کرتی، اس کے علاوہ شراب اتنی زیادہ پینا، تو آپ ذرا تصور میں ایک حکمران کو لائیں کہ وہ کس قسم کی قوت فیصلہ رکھتا ہوگا، وہ کس قسم کے جو ہے نا وہ فیصلے کرتا ہوگا۔ اس لیے 1 سال تک مس بورل وہی سمجھتی تھی، یعنی شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ ہمیں تو گوں واں کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، رالیں ٹپکتی تھی گورنر جنرل کی، وہ اپنی مرضی کے ترجمے کر کے بتاتی تھی۔ اس طرح 1 سال تک وہ ترجمے کرتی رہی اور نظام حکومت چلتا رہا۔ بہرحال پھر بڑی مشکل سے سکندر مرزا نے چال چلی اور ان کو علاج کی غرض سے لندن بھجوا دیا گیا۔ وہ جو ہی لندن پہنچے، پیچھے آسمان سے گرا کھجور میٹ کا، سکندر مرزا نے وہ اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ لیکن جو آخری بات آپ کو بتانی تھی، پھر یہ میں نے کہا میرے سمیت نہ کوئی آخرت یاد کرتا ہے نہ کوئی خدا یاد کرتا ہے، اس قوم کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ 1956 کو کراچی میں غلام محمد کا انتقال ہوا۔ 1956 کراچی فوجی قبرستان میں ان کو امانتاً دفن کیا گیا۔ اب امانتاً کیوں دفن کیا گیا؟ وہ اس لیے کیا گیا کہ گورنر جنرل صاحب وہ سعودی حکومت سے مل کر یہ وصیت کر چکے تھے کہ ان کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے، تو اس لیے وہاں فوجی قبرستان میں ان کو امانتاً دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد، جو خاص بات ہے، کچھ عرصے بعد یہ نیو ٹی وی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، کچھ عرصے بعد ان کی قبر کھولی گئی۔ جو ہی قبر کھولی گئی تو تابوت کے اوپر اتنا بڑا سانپ وہ پھن پھیلا کر وہ بیٹھا تھا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نیو ٹی وی جو ہے نا اس کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، بیٹھا تھا وہ۔ جنہوں نے قبر کھولی اور وہاں پہ جو سپاہی تھا اس نے پوری 6 کی 6 گولیاں وہ سانپ کو مار دی، لیکن سٹوری میں ہے کہ سانپ کو کچھ خاص نقصان نہ ہوا۔ پھر حکومت نے انتہائی زہریلا سپرے کر کے قبر کو بند کر دیا کہ جو ہے نا وہ اس کو کل یا پرسوں دوبارہ کھولیں گے، کیونکہ وصیت تھی۔ لیکن مقدر میں نہیں تھا گورنر جنرل کے، جب 2 دن بعد 3 دن بعد جب اس قبر کو کھولا گیا، وہی سانپ اسی رنگ کا بالکل اسی جگہ پہ تابوت پہ پھن پھیلا کے بیٹھا تھا۔ پھر لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ یہ ہوا کہ گورنر جنرل صاحب کو رون دیو، کوئی اور مصیبت گلے آسی، اور چپ کر کے جو ہے وہ قبر ملا دو تاکہ یہ جو ہے نا وہ ہم پنگا نہ لیں۔ پھر انجام یہی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نیو ٹی وی کی ویب سائٹ پہ ساری سٹوری بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔
तो फिर गवर्नर जनरल साहब की जो है वो कब्र को नहीं छेड़ा गया। और बार बार बता चुका हूं अपने वीलॉग्स में कि ये हमारे साथ रातों रात नहीं हुआ, इसके लिए बड़ी मेहनत की गई। इसके लिए अयूब खान ने बड़ी मेहनत की, याया खान ने बड़ी मेहनत की, ज़िया साहब ने बड़ी मेहनत की, मुशर्रफ ने बड़ी मेहनत की, फिर रईस कसर बाजवा ने निकाली, बाजवा ने बड़ी मेहनत की। जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो आस्तीन के साम फैज़ हमीद ने पूरी की। सब ने जो है वो अपना अपना हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपना अपना हिस्सा डाला। बहरहाल गवर्नर जनरल साहब अभी फौजी कब्रिस्तान जो है वो कराची में दफन है और वो जन्नतुल बकी नहीं जा सके। आपकी दिलचस्पी के लिए अभी कुतखाने पे नहीं गए। ये छोटी सी एक स्टोरी है, वो मुअज़्ज़िज़ जो है नाज़रीन के लिए वो पेश करनी थी कि ये दुनिया कितनी छोटी है। ये लिखिए रऊफ क्लासर ने कि ये दुनिया जो है वो कितनी छोटी है। अभी जो मैंने बात की ना कि ये सारा कुछ पाकिस्तान में होता है और हो सकता है, जरा मुलाहिजा करें दुनिया कितनी छोटी है। बाज़ दफ़ा तो यकीन तक नहीं आता। अभी यही देख लें कि नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब दरअसल चौधरी मोहम्मद फारूक के साहबजादे हैं, जो 1997 में नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में अटॉर्नी जनरल थे। उस वक्त जरदारी साहब का $60 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल आया था। साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो के नेकलेस की कहानी भी मंजर आम पर आई थी। मेरी उम्र के बंदों को पता होगा। जो ही ये खबर सामने आई तो नवाज शरीफ हुकूमत ने फौरी तौर पर एक्शन लेने का फैसला किया और स्विस हुकूमत को खत लिखा गया कि आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की स्विट्जरलैंड में रखी दौलत दरअसल पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा है, लिहाजा उस पर हुकूमत पाकिस्तान का हक बनता है। ये दौलत जरदारी को देने की बजाय हुकूमत पाकिस्तान को लौटाई जाए। स्विस हुकूमत पहले ही आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो पर मुकदमा कायम कर चुकी थी और हुकूमत पाकिस्तान ने इस मुकदमे में पार्टी बनने का फैसला किया था। यूं अटॉर्नी जनरल चौधरी फारूक ने वो मशहूर ज़माना खत लिखा जिसमें कहा गया था कि वो पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा था। इस लूट मार से पाकिस्तानी मिशत तबाह हो गई। फिर वहां मुकदमा चला। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हर दूसरी तकरीर में एक ही बात होती थी कि वो लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। आज वही जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं और चौधरी फारूक का बेटा औरंगजेब वजीर खजाना है। ऐसे करिश्मे और इत्तफाकात पाकिस्तान में ही होते हैं। हो सकता है कहीं पे इसके बाप ने मुकदमे लड़े थे जो है ना वो जरदारी के खिलाफ कि जी जरदारी ने इतना लूटा हुआ पैसा वो रखा हुआ है स्विट्जरलैंड में, वो पैसा हमें दिया जाए। अब औरंगजेब साहब फारूक साहब के जो है ना वो साहबजादे वो रोज़ाना कदम बोसी करेंगे जो है ना वो जरदारी साहब की। जरदारी साहब जो है वो सदर हैं और इसके अलावा जो है वो औरंगजेब साहब वो वजीर आज़म है। अब पता नहीं औरंगजेब साहब ने अपने अबू से पूछा था या नहीं पूछा था, या अबू उनके हैं या नहीं है। बहरहाल ये आपको बताना था कि दुनिया कितनी छोटी है। हारून रशीद साहब ने इंकशाफ किया है, आप सुन सकते हैं कि बाजवा ने जो है वो मुझे बताया कि सिर्फ ऑरेंज ट्रेन में 45% पैसा वो शहबाज शरीफ ने खाया। ये बाजवा ने बताया। जिस बाजवा ने, यानी मुल्क के ये कितने मुखलिस हैं, जिस बाजवा ने दुनिया भर की रुसवाई समेट कर, दुनिया भर की गालियां खाकर, उसी शहबाज यानी जिसके बारे में बताया कि सिर्फ ऑरेंज ट्रेन में 45% जो है, यानी 100 रुपए अगर लगा ना ऑरेंज ट्रेन पे, 45 रुपए उसमें से शहबाज शरीफ ने खाए हैं और ऑरेंज ट्रेन पे लगा है 55 रुपया। ये बाजवा ने बताया है। फिर उसी शहबाज शरीफ को किस तरह तुम तराक के साथ वापस लाया गया और बाजवा लाया। जिस दिन बाप बेटे पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वजीर आज़म बना दिया गया बाप को और वजीर आला बना दिया गया बेटे को। फिर ये कहते हैं
ہماری عزت کی جائے، پھر یہ کہتے ہیں ہم بڑے ترم خان ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہیں، بی پولیٹیکل ہیں، ایکس پولیٹیکل ہیں، زیڈ پولیٹیکل ہیں. یہ ان کی بڑی پئی ہے ساری، ایکس پولیٹیکل تے اے پولیٹیکل. یعنی آپ ہارون رشید صاحب کو سن سکتے ہیں جن کو باجوہ نے بتایا کہ اورینٹین میں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ چین جو ہے نا وہ حکومت کی حد تک، بیجنگ کی حد تک، اور اپنے لوگوں پر ان کے قوانین سخت ہیں. وہ گولی بھی مار دیتے ہیں، پھانسی بھی دیتے ہیں، عمران خان بھی اکثر ذکر کرتے ہیں. لیکن ان کی کمپنیاں اتنی بلیک لسٹ ہیں، ان کی کمپنیاں اتنی 2 نمبر ہیں، اور یہ ہمیشہ 2 نمبر کمپنیوں سے، چین کی جو 2 نمبر کمپنیاں ہیں اس پہ چینی حکومت کو اعتراض نہیں ہے کہ پاکستان لوٹا جا رہا ہے. سر ونسٹن چرچل نے کہا تھا وی ہیو نو پرماننٹ فرینڈز، وی ہیو پرماننٹ انٹرسٹس، کہ ہمارا کوئی مستقل دوست نہیں ہے، مفادات ہمارے مستقل دوست ہیں. تو ساری حکومتوں کا یہی ہے سوائے پاکستان کے. تو چینی جو ہے وہ ادھر لوٹ مار کے لیے چینیوں نے کمپنیوں کو، اپنی کمپنیوں کو اجازت دی ہوئی ہے کہ لوٹے. آپ صرف اورینٹین دیکھ لیں، اگر اورینٹین کا یہ حال ہے، ملک کا چیف کہہ رہا ہے، تو پھر ان باقی جو میٹروز بنی ہیں یا باقی جو کچھ چینی کمپنیوں نے بنایا ہے، جو پاور ہاؤسز بنائے ہیں، ان میں آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف افطاری لی ہوگی انہوں نے کہ ہمیں افطاری کرا دیں؟ اگر اورینٹین میں 45%، اور اس وقت کے طاقتور ترین شخص نے بتایا، جن کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ایجنسیاں اور کتنی انٹیلیجنسیا، یہ سارا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، یہ اس نے بتایا ہے. اور ہارون رشید صاحب گواہ ہیں کہ صرف اورینٹین میں 45% جو ہے وہ شہباز شریف لوگوں نے کھایا ہے. اب آگے آپ کی مرضی ہے. عمران خان سے رابطہ کیا گیا ہے 3-4، یہ حامد میر کی خبر ہے، میری خبر نہیں ہے. حامد میر کی جو ہے نا خبر ہے کہ 3-4 بندوں نے رابطہ کیا ہے، اور رابطہ وہی ہے کہ جی آپ پہلے نمبر پہ ملک چھوڑ دیں، جدھر مرضی ہے جانا ہے جائیں، موجیں کریں. دوسرے نمبر پہ بنی گالہ چلے جائیں اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں کم از کم 5 سال کے لیے. یعنی اس حکومت کو آخری دن تک چلنے دیں. یہ جو فارم 47 والی حکومت بنی ہے یا ہم نے بنائی ہے، اس کو آپ چلنے دیں 5 سال، اور آپ بنی گالہ میں آپ پہ پابندیاں نرم ہو جائیں گی، آپ ادھر رہیں، ایکسرسائز کریں، کھائیں پئیں. تو بقول حامد میر خان صاحب کا جواب تھا کہ اس زندگی میں جو آپ 71 سال گزر گئے ہیں، اس زندگی میں تو یہ ناممکن ہے. آگے بہرحال اللہ مالک ہے، آگے دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. یہ جو میری زندگی گزر رہی ہے، گزر گئی ہے، یا میں جیل میں ہوں، اس زندگی میں یہ ڈیل ممکن نہیں ہے، اور حسب معمول انہوں نے ڈیل مسترد کر دی ہے. ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر جو ہے نا وہ صدیق جان صاحب کی ہے کہ عمران خان جو باہر موجود ہیں لیڈرز، ان سے بہت ناراض ہیں، اور 12 بندوں کی نشاندہی ہوئی ہے کہ جن 12 بندوں، جو 12 بندے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یعنی وہ کسی اور کا رول بھی پلے کر رہے ہیں، پروکسی کر رہے ہیں. اور جو ہے نا عمران خان کو ان کے ناموں کا بھی پتہ چل گیا ہے، لیکن عمران خان چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ جیل میں ہیں، باہر پارٹی مشکل میں ہے، جس دن عمران خان باہر آ گئے تو اس دن ان 12 بندوں کی خیر نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان 12 بندوں کا عمران خان کو پتہ ہے. تو یہ آپ سے شیئر کرنا تھا. سائفر کیس نہیں تھا ڈونلڈ لو کے بقول. میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا کہ کون سے ان کے حلف اور کون سی ان کی قسمیں. اگر سائبر کیس نہیں تھا، چلے ہم مان لیتے ہیں، وہ جو نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس ہوئے جس پہ اتنا خرچہ ہوا، جس پہ بابر افتخار نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم احتجاج کریں گے امریکہ سے، اور ہم نے احتجاج کر دی ہے. اور یہ جو ہے نا کھلی بلیٹنٹ جو ہے نا وہ انٹرفیئرنس تھی، مداخلت تھی، سازش نہیں تھی، مداخلت تھی. تو پھر ڈونلڈ لو کس چکر میں کہہ رہے ہیں کہ سائفر نہیں تھا؟ اچھا ہم 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں سائفر نہیں تھا، تو خان صاحب قید کس چکر میں ہے؟ اگر سائفر تھا ہی نہیں تو مین کیس تو ان کا سائفر کا ہے.
تو وہ قید کس چکر میں؟ بہرحال ڈونلڈ لو کی جو پیشی ہوئی ہے بعض لوگ اس کو مایوس کن کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے بین الاقوامی طور پہ پی ٹی آئی کا کیس مضبوط ہوا ہے، الیکشن ریگنگ وہ سامنے آئی ہے اور لوگوں کو پتہ چلا ہے، پوری دنیا پوچھ رہی ہے کہ یہ 804 کون ہے، یہ قیدی نمبر 804 کون ہے۔ تو بہرحال اس سے کیس مضبوط ہوا ہے، کوئی فضول نہیں کی گئی کہ آپ کہیں کہ ڈونلڈ لو جو ہے نا وہاں 1.5 گھنٹے فضول بکواس کرتا رہا ہے۔ بہرحال وہ جھوٹ بولنے کا ماہر ہے۔ میں ڈونلڈ لو کی یہ آپ جو ہے نا پروفائل چیک کر لیں۔ شادی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ لو نے کیا کہا اپنی شادی۔ ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ میری جو بیوی ہے نا مجھے وہ نیپال میں ملی تھی، ہمیں محبت ہوئی اور شادی ہو گئی۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ مجھے بیوی ہندوستان، اس کی بیوی وہی ہے، مجھے بیوی ہندوستان میں ملی تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی، ہم نے شادی کر لی۔ پھر کیا کہتا ہے؟ یہ موجود ہے پروفائل میں کہ مجھے افغان کیمپ میں یہ جو میری بیوی ہے یہ مجھے ملی تھی، ہمیں محبت ہو گئی اور ہم نے شادی کر لی۔ اس کمینے نے کتنی محبتیں کی، کتنی شادیاں کی، بیوی وہی ایک ہے، یہ بڑی بات ہے، اور اس کی یہ شادی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو پھر آپ ڈونلڈ لو کی کس بات پہ اعتبار کریں گے یا کون سا حلف؟ اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے کل بھی بتایا تھا سی پیک کے لیے فنڈنگ وہ روک دی ہے کہ ہم نہیں کریں گے، آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ ادھر شی پنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے چینی صدر کے بارے میں کہ اب تک شی پنگ 67 ارب ڈالر 67 بلین ڈالر جو ہے وہ سی پیک پہ خرچ کر چکے ہیں۔ اب آپ بتائیں، یعنی ہمارا 100 روپیہ ضائع ہو جائے، 200 روپیہ ضائع ہو جائے، 2 دن ہمیں افسوس نہیں جاتا۔ تو شی پنگ نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے جی؟ 67 بلین ڈالرز، 67 ارب ڈالرز۔ یہ ہم 1 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے مرغے بنے ہوئے ہیں، وہ ساکو لتم رہنے پائن، ساکو کان پڑھوائے ہوئے نے، کہنے ساکو پچھو کھیڑا مارنے، کہنے چپلا مارنے، 1 ارب ڈالر تک۔ اور شی پنگ خرچ کر چکے جی 67 ارب ڈالرز سی پیک تھے، کیونکہ یہ جڑا انیشیٹیو آئی، یہ جڑا خواب آئی وہ شی پنگ نہ آئی کہ یہ جی اتھو رستہ نکلے اور ایک کراچی تک ونے اور اس طرح جڑیاں چینیاں برآمدات درآمدات وہ پاکستان چنگیاں تو پیسے کماوے چنگیاں تو، کیونکہ اساں تو کوئی کاروبار کرنا کو نہیں، اساں تو کام کوئی کرنا کو نہیں۔ اساں تو آپ کو دسا ہے گورنر جنرل غلام محمد تو آپ کو میں دس چھوڑا ہے کہ مس بورل پورا سال ہوئے تھے حکمرانی کرنی رہی ہے۔ مس بورل نہ گورنر جنرل نال کے تعلق آئی، ایک امریکی گوری نہ وہ اجے تک کوئی پتہ کو نہیں بھائی وہ کے تعلق آئی، وہ سی آئی اے نہیں آئی یا یعنی کس چکر غلام محمد نے نال رانی آئی۔ ابھی تک یہ ڈیفائن نہیں ہوا کہ اس کا کردار کیا۔ وہ نرس بنی ہوئی تھی کہ جی وہ اس نے تھکاں اتھو وانیاں نہ تھکاں لالا، وہ لالا پنجے نہیں آئی، اس نے منہ صاف کرے نہیں آئی، اس نے گھوں صاف کرے نہیں آئی، اس کو پیمپر بنے نہیں آئی اور پاکستان کی حکمرانی کر رہی آئی۔ یہ سانر تماشا لگ رہا ہے۔ تو بہرحال شی پنگ صاحب نے 67 ارب ڈالر وہ میرا تو خیال ہے فی الحال کھو کھاتے۔ میں تو خوش ہوں بھائی، اتو پنڈی چو پہلے تلا گانگا لے رستے تو وہ 5 گھنٹے لگنے ہیں 6 گھنٹے لگنے ہیں، ہوں سی پیک بڑھائیں۔ میرے کو تو اتنا فائدہ تھیا ہے کہ 2 گھنٹے میں گراں پہنچا نا، شی پنگ جانے تو اس نے 67 ارب ڈالر جانے تو یہ شیطان پورا اسلام آباد جانے، یہ ساکو مالو کاسون اساں جی اوہ کرساں۔ اس تو بعد تو انال ایک اور خبر شیئر کرنی آئی، اور وہ خبر اے آئی کہ الیکشن جڑے نا جی وہ شفاف کونان، اے ڈونلڈ لو آکھا ہے کہ ہم نے کہیں نہیں کہا کہ الیکشن شفاف تھے اور غیر جانبدار تھے، یہ ہم نے نہیں کہا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ابھی تک وہ 9 مئی کا منترا مراد سعید کے کاغذات مسترد ہو گئے، صنم جاوید نے کاغذات مسترد ہو گئے، اعظم سواتی نے کاغذات مسترد ہو گئے سینٹ واسطے۔ بہرحال انہاں ٹریبونلز کول جڑا نے جی اپلائی کیتا ہے اپنے کاغذات واسطے، وہ بھی جڑا حکم حاکم ہو سی تو ظاہر ہے فیصلہ اس نے مطابق ہو سی، اور مونے سلائی بیان دیتا ہے کہ میری واپسی اس دن ہو سی جس دن خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے، اسی دن میں بھی پاکستان میں ہوں گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر وہی ریکویسٹ سبسکرائب
شیئر، کمنٹس، لائک، مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔